अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक दिन शाम के वक्त एक ढोल वाला समंदर के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक डिबिया पर पड़ी जो समंदर के किनारे से रेत पर गिरी हुई थी। ढोल वाले ने डिबिया को उठा लिया और जेब में रखकर घर की तरफ चलता बना। डिबिया देखने में बहुत मामूली थी। उसने फिर उसके बारे में कुछ ना सोचा और घर पहुंचकर चुपचाप सो रहा। जब रात आधी के करीब गुजरी तो आवाज आई, ढोल वाले, ढोल वाले। बेचारा ढोल वाला जाग पड़ा। उसकी समझ में कुछ ना आया कि इतनी रात गए कौन उसे पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा भी काफी था और आवाज भी पहचानी हुई ना थी, इसीलिए ना तो वो कुछ देख सका और ना ही समझ सका। हक्का बक्का होकर चारों तरफ तकने लगा और घबराहट में बोला, कौन है? क्या चाहता है? डिबिया और मेरा जम्पर जो डिबिया में बंद है वो दे दो। डिबिया समंदर के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए। ये आवाज किस कदर दर्द में डूबी हुई सुनाई दी। ढोल वाले ने कहा, अच्छा मैं वापस दे दूंगा, लेकिन ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं एक बादशाह की लड़की हूं। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ के खूह में कैद कर रखा है। कभी वो मुझको तोते की शक्ल में बनाकर रखती है, कभी किसी और शक्ल में। मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार समंदर तक आने की इजाजत देती है। आज मैं नहाने आई थी। कपड़े मैंने डिबिया में बंद करके रख दिए थे। इतनी देर में तुम पहुंचे और उठा कर ले आए। मेरी दूसरी सहेलियां उड़कर चली गईं, लेकिन मैं नहीं जा सकी। आज मुझे बड़ी सख्त सजाएं झेलनी होंगी और जितनी देर होती जाएगी इतनी ही ज्यादा सजा मिलेगी। इसीलिए अब देर न करो, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। ढोल वाले ने जेब में हाथ डाला और डिबिया निकाल कर दे दी। शहजादी तेजी से भागने लगी। ढोल वाले ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और अगर चढ़ जाओ तो उतर नहीं सकते। जादूगरनी बड़ी जालिम है। तुम्हें पत्थर का एक टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा धूप में जला करोगे। ढोल वाला, देखा जाएगा, तुम मुझे रास्ता बताओ, पहाड़ किस जगह है? शहजादी, यहाँ से पूरब की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बड़ा घना जंगल है। उसके बीच में ये पहाड़ वाक़ है। पहाड़ के चारों तरफ दियों की आबादी है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर शहजादी रोती पीटती अपने कैद खाने की तरफ चली गई। ढोल वाला रात भर ना सो सका। वो शहजादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही ढोल वाला जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपना ढोल जोर जोर से पीटना शुरू किया। पहाड़, जंगल ढोल की आवाज से गूंज उठे। तमाम जानवर ढोल की आवाज से बौखला गए। चिड़िया इधर से उधर उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद एक देव जो गहरी नींद में सो रहा था गड़बड़ा कर उठा और ढोल पीटने वाले की तरफ गुस्से में ये कहता हुआ दौड़ा, कम बख्त, तूने मुझको मीठी नींद से जगा दिया। बता, तू यहां ढोल क्यों पीट रहा है? ढोल वाला,
میں ڈھول اس لیے پیٹ رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ دیو، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کے بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا: ہاں، ہماری فوج اس لیے آ رہی ہے کہ تمہارے بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انسان، حیوان سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ دیو: چونٹی کی طرح مسل کر سب کو رکھ دوں گا میں۔ ڈھول والا: خیریت چاہتے ہو تو سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہماری کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ڈرا، اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آواز نکلتی مشکل ہو گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا: ٹھہرو اے بزدل، تو جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ ہے وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چمکتا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھے۔ کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا کہ اوپر لے چلو، لیکن ایسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس کی بھی بات نہ تھی۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر حیران پریشان ہو کر وہ اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک زین کے واسطے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ڈھول والے نے کہا: زین تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ جو شخص بھی اس پر بیٹھ کر چلے گا، یہ اسے وہیں لے چلے گی وہ جہاں کہے گا، تو زین فوراً اس کو پہنچا دیتی ہے، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کس طرح یہ زین ان کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر جا سکے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا: اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا ابھی چکائے دیتا ہوں۔ دیکھو، وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھو لے گا زین اس کو ملے گی۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لیا اور اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل زین مجھے۔ ڈھول والے کو وہ لے کر اڑ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بہت ہی بہادر۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا تھا۔ ادھر ادھر گھومنا شروع کیا۔ کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا کر گانے بھی گانے لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دے دیجیے۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرطیے کہ تم وعدہ کرو تم میرے 3 کام کرو گے۔ ڈھول والا، ہاں ہاں، میں تمہارے 3 کام کروں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا، پھر سونے کی جگہ بتائی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے سے رات بھر سویا رہا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھونپڑے کے پیچھے تھوڑی دور ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کی اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دی اور پھر اپنے جھونپڑے کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پر پہنچا۔ یہ تالاب تو بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے تو ساری زندگی میں بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا تو ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ نوجوان اور کھانا کھا لے۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا، میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں لیٹے ہو؟ ڈھول والا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے کسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس میں ہی ایک جھونپڑا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے دونوں کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا دو۔ 4 دیوں نے مل کر منٹوں میں
یہ کام ختم کر دیا۔ سپہر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی وہ غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی، ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹ ڈالو اور تمام درختوں کے گٹھڑے باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے۔ اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نوجوان، مسافر ہو تم، کھانا کھا لو۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی، 4 دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ ڈالو اور گٹھڑی باندھ کر رکھ دو۔ 4 دیو نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ سپہر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا، دیکھو تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑے بنا کر ترتیب سے لگا دیے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں پڑی ہے تو فوراً یہ شاخ اس کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش ہو رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے۔ اگر اس کام کو تم پورا کر لو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ کام یہ ہے کہ ان تمام گٹھڑوں کا ایک ڈھیر بناؤ، اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سویا وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لے کر آ گئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، سپہر تک سب کام مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ سپہر کو اٹھا تو دیکھتا ہے کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو، بڑھیا نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر ڈرو گے
تو اس آگ کے شعلے تم کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ کے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دہکتے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں، اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آنا، فوراً زور سے لکڑی کو پٹخ دینا۔ میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہ وہی جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا، جاؤ، اس شعلوں کے بیچ میں سے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا کر لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسی کو تخت پر بٹھا دیا۔
اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔